सीपेज, लीकेज या पानी का छतों से टपकना, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल कॉमन हो चुके हैं बैरियर टाउन के अंदर ड्यू टू द इनअप्रोप्रिएट, आप समझ लें, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, चोरी डकैती यानी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। बिजली का यूनिट बहुत महंगा कर दिया गया, रिहायशी हों या कमर्शियल यूनिट्स हों, बिजली का यूनिट बहुत महंगा करके यहाँ बेचा जा रहा है। बैरियर टाउन में पिछले दिनों काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए, फौत भी हुए। लेकिन ये रोड एक्सीडेंट मामूल बन जाना और उसके बारे में बैरियर टाउन ने क्या क्या सदेबाब किया, ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर ना होना। अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान एंड आई एम योर होस्ट राना अदनान मुदस्सर। आज की इस वीडियो में हम बैरियर टाउन के रिहायशियों के मसाइल को डिस्कस करने जा रहे हैं। बैरियर टाउन में रिहायशियों के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी एक फहरिस्त तैयार की है और उस फहरिस्त को सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद उसके क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, बैरियर टाउन मैनेजमेंट ने क्या क्या किया है या रिहायशियों को क्या क्या सदेबाब करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या। आजकल बारिशों का सीज़न है और जब बारिशें होती हैं, यहाँ अपार्टमेंट हों या बने बनाए घर हों जहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में लोग रिहाइश पजीर हैं, तो सीपेज, लीकेज या पानी का छतों से टपकना, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल कॉमन हो चुके हैं बैरियर टाउन के अंदर ड्यू टू द इनअप्रोप्रिएट, आप समझ लें, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप ये कहें कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, A++ नहीं है, इस वजह से लीकेज, सीपेज और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं रिहायशियों को। इसका हल के ऊपर भी बात करेंगे। बिजली का यूनिट बहुत महंगा कर दिया गया, रिहायशी हों या कमर्शियल यूनिट्स हों, बिजली का यूनिट बहुत महंगा करके यहाँ बेचा जा रहा है। इसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज किए जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। ये कहें कि बिजली की कॉस्ट आप अलग पे कर रहे हैं, पानी की बिलिंग अलग है, उसके अलावा जो आप मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो अलग दे रहे हैं, गैस के चार्जेस तो ऑब्वियसली अलग दे रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स एक कॉमन फैक्टर है जो कि हर जगह होता है। बैरियर टाउन में पिछले दिनों काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए, फौत भी हुए। लेकिन ये रोड एक्सीडेंट मामूल बन जाना और उसके बारे में बैरियर टाउन ने क्या क्या सदेबाब किया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लिविंग एनी वेयर इन पाकिस्तान या एनी वेयर इन द वर्ल्ड और आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो रोड एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। कहीं भी आप जाएंगे रोड एक्सीडेंट्स को आप 100% कम नहीं कर सकते, इसकी क्वांटिटी या रेशियो को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात आप कर सकते हैं, लेकिन 100% इसको स्टॉप नहीं कर सकते। इससे आगे चले जाएं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर ना होना, इसके साथ साथ चोरी डकैती यानी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और इसके साथ साथ आप अगर बात करें तो यहाँ पे शटल सर्विस वगैरह प्रॉपर नहीं थी और जो मैंने बात की कि पानी की शॉर्टेज थी। इस तरह के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे जो बैरियर टाउन के रिहायशियों को फेस करना पड़े। अब इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अगर सबसे पहले जब बारिशें हुई, सीपेज और लीकेज की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ के घरों में, तो रिहायशी बड़े परेशान है और परेशान होना भी चाहिए। लेकिन इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस इससे पहले भी बनाई, डिस्कस किया कि बैरियर टाउन में जो टाउन हाउसेस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्पोर्ट सिटी विलास बने हैं, प्रेसिंग 10A और 11A में 200 गज के और 152 गज के घर बने हैं। कायद विलास हों या इकबाल विलास हों, जो बैरियर टाउन ने आज से कमोबेश कोई 7 से 8 साल कबल ये इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक दिए थे। 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था और ये हैंड ओवर भी हो गए और उसके बाद फिर आज लोग उसमें हंसी खुशी रह रहे हैं। बहुत बड़ी आबादी है जो यहाँ बैरियर टाउन के अंदर रिहाइश पजीर है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं बहुत सारी वीडियोस में ये ऑलरेडी मैसेज दे चुका हूँ कि बैरियर टाउन के इन मकानात की क्वालिटी A++ नहीं है। एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप कह सकते हैं, A क्लास आप कह लें, लेकिन इसकी जो छत है यानी रूफ टॉप है, आप ये कह लें, वहाँ टाइल या मार्बल का लगना ज़रूरी है, जो बैरियर टाउन के कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने लगा के नहीं दिया आपको। उन्होंने वैसी वाटर प्रूफिंग सो कॉल्ड की है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे AC के पॉइंट छोड़े हुए हैं, आउटर आप ऊपर रखते हैं। आप AC अगर अपने घर में इंस्टॉल करवा रहे हैं, उसका इनर तो अंदर लग जाता है और फिर उसके जो आउटर वाले पोर्शन है वो ऊपर दिए गए हैं और जिन पाइप्स के ज़रिए उसके पाइप या वायर्स वगैरह गुजरती हैं तो उसके रास्तों से पानी आपके घरों के अंदर दाखिल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स को भी अगर प्रॉपर तरीके से आप लोग पैक नहीं करेंगे,
بند نہیں کریں گے. میں نے جس طرح ٹائلنگ یا ماربل کی بات کی ہے, واٹر پروفنگ یا ہیٹ پروفنگ آپ نہیں کروائیں گے تو آپ کو پرابلمس آئیں گے. اور یہ اس کے لیے میں نے بہت عرصہ پہلے یہ ویڈیو بنائی اور آپ لوگوں کو میسج دیا تھا کہ جہاں آپ نے اتنا مہنگا گھر خرید لیا اور بحریہ ٹاؤن نے چلیں جو بھی کوالٹی آپ کو دی وہ ایک الگ سائڈ پہ ہے, لیکن آپ اگر اتنا مہنگا گھر خرید رہے ہیں اور چند ہزار روپے اوپر آپ خرچ کر کے اپنی لائف ٹائم سیکیورٹی کریں, اپنی لائف ٹائم اپنی پراپرٹی کو سیکیور کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. یہ میں ایڈوائز آلریڈی کر چکا ہوں, اپارٹ فرام دا کوالٹی, کنسٹرکشن کوالٹی اینڈ ایٹسیٹرا. دوسری بات آ جاتی ہے یہاں پہ جو ہم نے بات کی چوری ڈکیتی سیکیورٹی ایشوز, جو آپ کہہ لیں کہ گن پوائنٹ پہ چیزیں لے لینا. تو یہ دیکھیں سیکیورٹی کے ایشوز بہت جگہ رہتے ہیں, لیکن بحریہ ٹاؤن کا انتخاب لوگ کیوں کرتے ہیں کہ یہاں شاید اس طرح کے پرابلمس نہیں ہیں. یہاں پر بھی پرابلمس ہیں لیکن آپ کو احتیاطی تدابیر کرنی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل ایک ٹائم تھا جب بحریہ ٹاؤن کی ایس او پی اور بائی لاز کے اندر یہ تھا کہ آپ گھروں میں سیفٹی گرلز انسٹال نہیں کریں گے کیونکہ بحریہ ٹاؤن از سیف اینڈ ساؤنڈ, یہاں پہ کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوئی. بحریہ ٹاؤن نے سیکیورٹی کیمراز انسٹال کیے. جب اس طرح کے سیکیورٹی لیبس آئے, سیکیورٹی فورسز ہیں یہاں پہ جو مطلب پیٹرولنگ میں رہتے ہیں, بائکرز ہیں, گاڑیاں ہیں, اور سیکیورٹی فورسز اس کے اندر کام کرتے رہتے ہیں, سول انٹیلیجنس بھی ہے, بہت سارے لوگ ہیں, ٹریفک کی ان کی الگ فورس ہے, یہ سب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب اس طرح کے پرابلمس آتے ہیں تو ان کا پھر سلوشن بھی دیکھا جاتا ہے. پھر جب گھروں میں, کیونکہ ٹاؤن ہاؤسز کا کانسیپٹ ہے, بہت بڑے مین گیٹ یا بڑی اونچی اونچی دیواروں والے گھر نہیں ہیں یہاں, بڑے خوبصورت فرنٹ ایلیویشن کے ساتھ بڑے زبردست گھر دیے گئے, لیکن سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس طرح سے شاید جب بحریہ ٹاؤن نے یہ ڈیزائن کیے تو یہ بھول گئے کہ یہ کراچی ہے, یہ پاکستان کا کوئی اور کونا نہیں ہے جہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز نہیں آئیں گے. تو کراچی میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ گن پوائنٹ پہ لوگ موبائل اور پیسے چھین لیتے ہیں, اس کے علاوہ ڈکیتی چوری یہاں پہ عام ہے. یہ چیزیں جب یہاں بحریہ ٹاؤن میں ہوئی تو اوبیسلی اس کو احتیاطی تدابیر کرنا ہی بنتا تھا کہ آگے کیا سدباب کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے بحریہ ٹاؤن نے اپنے رہائشیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے رہائشیوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ان کو سیکیورٹی گرلز انسٹال کرنے کی پرمیشن دی, جو کہ اس سے پہلے ان کے بائی لاز یا ان کے ایس او پی کے اندر موجود نہیں تھی. تو وچ از ویری گڈ اسٹیپ میں سمجھتا ہوں کہ. اور اس کے علاوہ پھر پورے کے پورے ایریاز کے اندر پورا کا پورا پریسنکٹ, فار ایگزامپل اگر 10 ہے یا 11 ہے, 10A اور 11A کے جو پریسنکٹ ہیں یا آپ کہہ لیں قائد ولاز یا اقبال ولاز, کسی بھی ایک کارنر پہ, کسی بھی ایک موڑ پہ, کسی بھی ایک اسٹریٹ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمراز انسٹال کیے جا چکے ہیں. تو اینی کائنڈ آف ایکٹیویٹی یو آر ڈوئنگ اوور ہیئر, یا آپ کے روڈ ایکسیڈنٹس ہوں, چوری ڈکیتی کے ہوں, وہ کیمراز میں کیپچر ہو جاتے ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی آپ کو مل جاتی ہیں. تو یہ ایک اسٹیپ تھا جو بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے یا بحریہ ٹاؤن کے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے سمجھ لیا, وچ واز ویری پازیٹیو ان فیور آف ریزیڈنٹس. تو یہ اس کا سلوشن ہے. اس سے آگے آ جاتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس. روڈ ایکسیڈنٹس میں نے بات کی کہ آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں, وین یو آر آؤٹ آف یور ہوم, تو پھر آپ کے اوپر جو بائی لاز ہیں یا رولز ہیں ٹریفک کے وہ اپلائی ہوتے ہیں اور آپ کو ان ساری چیزوں کو فالو بھی کرنا ہے. روڈ ایکسیڈنٹس کو آپ 100% ختم نہیں کر سکتے, آپ پریکاشنری اسٹیپس لیں گے. اس کے لیے پچھلے دنوں بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوئے, رمضان المبارک میں ایکسیڈنٹس ہوئے, کافی ایکسیڈنٹس ہوئے اور بڑے اموات بھی ہوئیں, حادثات ہوئے. اور اس کے لیے بحریہ ٹاؤن نے کیا کیا, اسپیڈ بریکرز جو تھے پہلے چھوٹے بنے ہوئے تھے لیکن پھر بہت بڑے بڑے اسپیڈ بریکرز بنائے, اور وہ اسپیڈ بریکرز انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی فردر ویڈیو میں جب میں اسٹریٹ ٹورز کر رہا ہوں گا, تو آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گا کہ وچ واز ویری گڈ اسٹیپ بائی بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کہ ان لوگوں نے اپنا ہر پریسنٹ کے اندر کوئی بھی چھوٹا بڑا موڑ تھا یا کوئی بھی ایسے کارنرز تھے یا جہاں پہ ریزیڈنٹ زیادہ ہیں اور وہاں پہ کوئی شاپنگ ایریا ہے, مسجد کا ایریا ہے یا کوئی گیلری ہے یا مین انٹرنس اور ایگزٹ ہے, تو ایسے پوائنٹ کے اوپر ان لوگوں نے ایک تو بلاکس رکھ کے اسپیڈ کو کم کیا کہ یہاں پہ جو چلنے والی گاڑیاں اس کی اسپیڈ کم ہو, وہ بائکرز ہوں یا آپ اپنی کار ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں تو آپ کو کم اسپیڈ کے ساتھ جانا ہے. اور پھر یہ جو بڑی ہیوی وہیکلز ہیں وہ ریزیڈینشیل ایریا میں 100% انہوں نے ختم کی کہ وہ مین جو جناح ایونیو ہے اسی کے اوپر سے ٹریول کرتے ہوئے بحریہ ٹاؤن سے باہر جائیں گے یا بحریہ ٹاؤن کے اندر داخل ہوں گے. اور پھر ریزیڈینشیل ایریاز میں خاص کر انہوں نے وہ اسپیڈ بریکرز کا سائز کچھ اس طرح سے کیا, بڑا کیا تاکہ لوگ بہت کم اسپیڈ میں, اسپیڈ لمٹس رکھیں
اس کو امپلیمنٹ کروایا اور آج کیا بھی جاتا ہے بیریا ٹاؤن کے اندر. تو الحمدللہ آئی کین سے کہ آفٹر رمضان المبارک ابھی تک روڈ ایکسیڈنٹس کی ریشو نہایت کم ہوئی ہے, جو کہ کریڈٹ گوز ٹو بیریا ٹاؤن مینجمنٹ, جنہوں نے یہ اسپیڈ بریکرز کو بڑے اچھے انداز میں مینیج کیا. اس کے بعد میں بات کر رہا تھا کہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی اور بیریا ٹاؤن کے رہائشیوں کو پرابلم بھی ہے کہ بجلی اتنی مہنگی کہ یہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے. تو جہاں بجلی مہنگی ہوئی وہاں بیریا ٹاؤن نے 2 کام کیے. ایک سولر انسٹال کرنے کی پرمیشن دے دی جو آلریڈی بیریا ٹاؤن کے ایس او پیز کے اندر نہیں تھی, بیریا ٹاؤن کے بائی لاز میں نہیں تھا کہ ہم لوگ سولر پینل انسٹال کرنے کی پرمیشن دیں گے یا اس طرح کا کوئی سسٹم لگے گا. لیکن آج I have so many customers, I know a number of people جن لوگوں نے سولر پینلز انسٹال کر لیے ہیں اور وہ بلکہ مطلب واپس بیریا ٹاؤن کو بھی وہ الیکٹریسٹی سیل کر رہے ہیں. تو اس طرح کی یعنی یہ چیزیں آفر کی ہیں. پھر بیریا ٹاؤن نے چائنیز کمپنیز کے ساتھ بھی جو بجلی کا کانٹریکٹ کیے الیکٹریسٹی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے, اس کو اوور کم کرنے کے لیے کانٹریکٹس کیے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ فلوٹ ہوا, ہم لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائیں اور اس کی جو سرکولر تھے, اس کی نیوز اپڈیٹس تھیں, وہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ملک علی ریاض صاحب جو چیئرمین ہیں بیریا ٹاؤن کے, انہوں نے یہ ساری چیزیں شیئر بھی کی. پھر پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بیریا ٹاؤن کے اندر 12 سے 14 منی ڈیمز موجود ہیں. یعنی جب بارشوں کا سلسلہ آتا ہے, مونسون کا سلسلہ آتا ہے, تو بارشوں کا پانی جو برساتی ریلے بن جاتے ہیں, سیلابی ریلے بن جاتے ہیں, وہ کراچی شہر میں بھی اور پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں بڑے برے طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں. آبادیوں کو اموات ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, بلڈنگز ڈیمیج ہوتی ہیں, یعنی بہت سارا نقصان ہوتا ہے. بیریا ٹاؤن اگلی 50 یا 100 سالہ پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا. انٹرنیشنل پیرامیٹرز کے مطابق یہ شہر ہے اور بیریا ٹاؤن مینجمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم اس کو اسمارٹ سٹی بنانے جا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں. تو بہت بڑی آبادیاں شفٹ بھی ہو چکی ہے اور فیوچر چیلنجز بھی ہیں جو بیریا ٹاؤن نے یہاں شفٹ کر رہے ہیں. تو فیوچر پلاننگ کے ساتھ ہی اوبیسلی کام کیا جاتا ہے. تو بیریا ٹاؤن نے چھوٹے بڑے برساتی نالوں کو اس طرح سے کنیکٹ کیا کہ جو لنگیجی ریور اور بڑے برساتی نالے ہیں اس کو فل کیا جائے, اور پھر لنگیجی ریور کی گزرگاہ کے اوپر مختلف پوائنٹس پہ انہوں نے ڈیمز کی شکل دے کے پانی کو ریزرو کیا. بلکہ جتنے بھی یہ میں 12 سے 14 منی ڈیمز بتا رہا ہوں, یہ بیریا ٹاؤن کے اندر موجود ہیں اور آج ہی اوور فلو کر رہے ہیں کیونکہ بارشیں اس سال کافی ہوئی ہیں اور سٹل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ یہاں پر یعنی اوور فلو کر رہے ہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ بیریا ٹاؤن کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ بیریا ٹاؤن پاکستان کی وہ واحد پرائیویٹ کمیونٹی ہے, پرائیویٹ سوسائٹی ہے جس کے اندر یعنی پانی کی صورت میں بجلی کی پانی کو بارشوں کے پانی کو سٹور کر کے منی ڈیمز کے اندر سٹور کرنے کا کریڈٹ جاتا ہے. اور ان لوگوں نے یعنی پانی کی کمی کو اس طرح سے پورا کیا اور اس طرح سے سمارٹ ورکنگ کی ہے. اور اس کے مد مقابل جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی شہر میں کیا صورتحال ہے, یعنی کوئی ڈیمز نہیں ہیں یا نالے جو بڑے تھے ان کو چھوٹے کر دیا گیا. قبضہ گروپ نے وہاں پہ چائنا کٹنگ دے دی, وہاں پہ بلڈنگز بنا دی, گھر بنا دیے. پھر آج سیلابی رالے بنتے ہیں اور سیلابی ریلے جو ہیں وہ آبادیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو آج کل وہ سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور وین یو آر واکنگ آن دا روڈ, تو پھر بیریا ٹاؤن میں یہ بھی چیز ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو بیریا ٹاؤن کی ایک چھوٹی گلی سے لے کے بڑے مین بولیوارڈز ہوں, بڑے روڈز ہوں, کہیں بھی پانی یہاں پہ نہیں رکتا. پانی بڑی اسمارٹ مینجمنٹ کے ذریعے پانی جو ہے وہ یہ گزر جاتا ہے, یعنی چھوٹے بڑے ندی نالوں سے ہو کے یہ بڑے ندی نالوں میں چلا جاتا ہے. یعنی رکتا نہیں ہے, پانی ڈسٹرب نہیں کرتا, جو معمولات زندگی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا, زندگی اپنی روٹین پر چلتی رہتی ہے. یعنی اب یہ کہہ لیں کراچی جیسا بڑا شہر بارشوں کے پانی سے مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے اور تعطیلیں عام کی جاتی ہے. یعنی گورنمنٹ ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, سب چیزیں بند کر دی جاتی ہیں اور وہ مجبوراً بند کی جاتی ہیں کیونکہ لوگوں کی موومنٹ ہی, نقل و حرکت ہی نہیں رہتی. سارے روڈز بلاک ہو جاتے ہیں, اوور فلو کر رہا ہوتا ہے ہر ایریا. تو یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں. خیر میں اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کرتا. اور وین یو آر واکنگ آن دا روڈ یو نیور نو کہ کون سے بجلی کے کھمبے کو آپ ہاتھ لگائیں گے, کرنٹ لگے گا اور کوئی مر جائے گا. پھر یو ڈونٹ نو کہ آپ کس روڈ کے اوپر چلتے جا رہے ہیں اور کون سا گٹر کھلا ہوا ہے, کون سا مین ہول کھلا ہوا ہے اور آپ اس کے اندر گریں گے یا آپ کا بچہ وہاں گر رہا ہے تو خدا نہ خواستہ بڑا نقصان ہوگا. اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو, لیکن بہت ساری نیوز رپورٹ ہوتی ہیں, سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, یہ ساری چیزیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں. اور انہی چیزوں کے لیے
آ کے میں یہ کہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن آپ لوگوں کا فیوچر نہیں ہے, آپ لوگوں کا ڈریم ہے. الٹیمیٹلی اینی ہاؤ یو ہیو ٹو کم ٹو بحریہ ٹاؤن, یا بحریہ ٹاؤن جیسی اچھی سوسائٹی میں آپ کو شفٹ ہونا ہوگا, کیونکہ آج کراچی شہر جو ایک میرا خیال ہے کہ کم آبادی کے لیے ڈیزائن کیا گیا یا بنا ہوا شہر تھا, آج کراچی شہر کی آبادی ہی آؤٹ آف کنٹرول ہے, بہت زیادہ آبادی ہو چکی ہے. اور بحریہ ٹاؤن جیسی سوسائٹیز جو ہیں اس کو فل ہونا باقی ہے. اور ہائی وے کے اوپر, سپر ہائی وے کے اوپر جو سوسائٹیز بن رہی ہیں, کراچی شہر کی آبادی کو آپ سمجھ لیں کہ اندر تنگ گلیوں والے بازاروں سے یا شہروں سے نکل کے باہر جو ابھی ماڈرن پلاننگ کے مطابق ڈیزائن کی گئی سوسائٹیز ہیں وہاں پر شفٹ ہونا ہے, تبھی سروائیول ہے. ادروائز کراچی شہر کا انفراسٹرکچر اس وقت موجودہ صورتحال کے مطابق اتنی بڑی آبادی کو سپورٹ ہی نہیں کر رہا. آگے بات کرتے ہیں جو پرابلم, میں نے سیپیج اور لیکیج والی بات بھی کر لی, ہم نے بارشوں کے پانی کی بات بھی کر لی, چوری ڈکیتی کی بات کر لی, یعنی روڈ ایکسیڈنٹس کی اور سپیڈ بریکرز کی بات بھی کر لی. اب آگے چلتے ہیں شٹل سروس. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے رہائشیوں کے لیے جو لوکل موومنٹ ہے, یعنی اف یو ہیو ٹو ٹریول لوکلی ود ان بحریہ ٹاؤن, تو یہاں پہ کوئی ایسی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. اور بحریہ ٹاؤن سے آپ نے واٹر پمپ یا کراچی شہر کے کسی علاقے میں جانا تو کوئی ایسی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, لوگ یہاں پر موو نہیں کر سکتے, تو ایسی کوئی بسیں نہیں چلتی یا پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلتی. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہاں پر بحریہ ٹاؤن نے یہ فیسلٹی دے دی ہے, پبلک ٹرانسپورٹ موجود ہے, شٹل سروس موجود ہے, جو کہ معمولی سا آپ سے چارج کرتے ہیں, جو فیئر آپ لوگ کراچی شہر کے مختلف علاقوں تک جا سکتے ہیں. آپ لوگ سپر ہائی وے کے اوپر ٹریول کرتے ہیں عائشہ منزل اور واٹر پمپ تک, یا اس سے بھی آگے کوئی ایریاز ہیں جہاں جائیں گے. اور پھر بحریہ ٹاؤن کے اندر بھی مختلف پوائنٹس ہیں, مختلف اسٹیشنز ہیں, بس اسٹیشنز, جہاں سے یہ شٹل سروس سواریوں کو ڈراپ کرتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کے اندر مینٹیننس چارجز کا ایک بہت بڑا پرابلم, جس کو میں نے ڈسکس کیا تھا, اس کے سلوشن کی طرف بات کرتے ہیں. وین یو آر لیونگ ان ویری گڈ سوسائٹی, آپ ہائی اسٹینڈرڈس کی فیسلٹیز لے رہے ہیں, تو آئی بلیو کہ آپ کو وہاں کے مینٹیننس چارجز بھی نہیں دکھنے چاہیے. بحریہ ٹاؤن روٹین میں جو سوسائٹیز میں لیا جاتا ہے مینٹیننس چارجز, میں مانتا ہوں کہ اس سے تھوڑا زیادہ چارج کر رہے ہیں, لیکن جب آپ کو میں یہ چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے اس میسیج میں کہ جب آپ یہاں کے کسی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں, کسی ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں, تو آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ 3 کمروں کا ایک آپ نے اپارٹمنٹ لے لیا ہے, 3 کمروں کا گھر لے لیا ہے. آپ یہ سوچیں آپ نے پورے کا پورا ایک انفراسٹرکچر, پورے کا پورا آپ نے یعنی ایک لائف سٹائل پرچیز کیا ہے, جس کے اندر بحریہ ٹاؤن کی یعنی خوبصورت مناظر, خوبصورت روڈ, ہاسپٹلز ہوں, اسکولز ہوں, بینکنگ سیکٹر ہو, یہاں پہ فوڈ آئٹمز ہوں, مطلب کچھ بھی ہو, یو ہیو ٹو انجوائے. وہ سارا کچھ آپ کے لیے بحریہ ٹاؤن نے کر دیا ہے. اور یہ سمجھیں کہ آپ اس اپارٹمنٹ کی صرف کاسٹ پے نہیں کر رہے, پورے لائف سٹائل کی 24/7 آپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں آپ اس کی ایک ہر لمحے کسی نہ کسی فیسلٹی کو انجوائے کر رہے ہیں. تو جب آپ یہ ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہیں اور ایک پیسفل لائف یہاں پہ اسپینڈ کر رہے ہیں, تو آپ لوگ یہ مینٹیننس چارجز میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہونے, یہ بہت زیادہ آپ کو فیل نہیں ہوں گے. بحریہ ٹاؤن کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی سوسائٹیز, بلڈنگز اور بڑے بلڈرز کی بلڈنگز کو میں ایسے جانتا ہوں جو کراچی شہر ہو, اسلام آباد ہو, راول پنڈی ہو یا لاہور ہو, جہاں پہ ایڈیشنل چارجز, ایکسٹرا چارجز یعنی مینٹیننس چارجز کے نام پہ آپ لوگوں سے چارج کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ یہاں بحریہ ٹاؤن ہے, کیونکہ اینٹی بحریہ گروپس بہت سارے موجود ہیں جو بحریہ ٹاؤن کو بڑھتے ہوئے, پھولتے ہوئے یا گرو کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. وہ لوگ اس طرح کی کیمپینز چلاتے ہیں, باقاعدہ موومنٹ شروع کرتے ہیں. تو وہ آئی ڈونٹ نو وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جو بحریہ ٹاؤن کو ڈس لائک کر رہے ہیں. فردر بہرحال ہمارے ساتھ رہیے گا, انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. میرا نام رانا عدنان مدثر ہے, پاکستان پراپرٹی لیڈرز کے نام سے ہمارا ریئل اسٹیٹ کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر. اور اب ہم بحریہ ٹاؤن کراچی کے علاوہ پاکستان کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی اپنے اس ریئل اسٹیٹ کے کام کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, سوشل میڈیا پہ ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں, ہمیں فالو کریے گا. تھینک یو سو مچ.